प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शवाइटी चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज के प्रोग्राम की सबसे पहली खबर ये है कि बलूचिस्तान में कुछ अहम मीटिंग्स हुई हैं। वैसे तो कहीं और भी कुछ अहम मीटिंग्स की बात की जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान में एक वर्कशॉप भी हुई है जिसको कुछ जर्नलिस्टों ने, सहाफ़ियों ने भी अटेंड किया है और उनकी मुलाकात आर्मी चीफ़ के साथ भी हुई है। आर्मी चीफ़ ने कुछ बड़े अहम नुकात पर बातचीत की है। अब वो तमाम पॉइंट्स तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, कुछ जर्नलिस्टों ने इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर किया कि ये मुलाकात हुई है और बलूचिस्तान की वर्कशॉप जो हुई है उसमें कौन कौन से सहाफ़ी मौजूद थे, उसमें से कुछ इसको डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में ये भी लिखा जा रहा है और बात की जा रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई है और उसमें बड़े अहम नुकात पर बातचीत हुई। अच्छा, अब हम अगर ये देखें कि वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिसके ऊपर बातचीत हुई है, तो देखिए उसमें जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क की सियासी सूरत हाल भी और जो वैसे भी है, क्योंकि आगे चलकर हम इस पे भी बात करेंगे कि कुछ खुदकुश धमाके भी हुए हैं, एक पॉलिटिशियन भी बाल बचे हैं एक धमाके से। तो ये जो सिचुएशन है दहशतगर्दी की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम सबसे पहले सियासी सूरत हाल पर बात करें तो ये तो हो नहीं सकता कि जर्नलिस्टों की मुलाकात हुई हो आर्मी चीफ़ के साथ और उसमें जो इस वक्त की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इमरान खान के मुस्तकबिल पर सवाल ना हुए हों। जैसे कि हमारी एक साथी जर्नलिस्ट हैं गरीदा फ़ारूकी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इसको शेयर करवाया कि ये मुलाकात हुई है और कि ये जो इस वक्त पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है इसका क्या बनेगा, और ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या बनेगा और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो उसमें एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। यानी इससे तो यही पता चलता है कि आगे उनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है और उनको सज़ाएं होंगी, या जो मिलिट्री ट्रायल की बात की जा रही है उसके ऊपर बात ना हुई हो, ये कैसे हो सकता है। तो मिलिट्री ट्रायल की जहाँ तक बात की जा रही है उस पर तो कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई ना, आपको पता है। जैसा कि हमने देखा कि उसमें एक केस भी चल रहा है, उसके ऊपर तो एक भरपूर प्रोग्राम मैंने आपके लिए किया था। जो भी उसमें डेवलपमेंट्स थी, काजी फ़ाइज़ ईसा से लेकर उनको शामिल किए जाने से लेकर और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो उसमें डायलॉग हुआ, जो दलाइल पेश किए गए एतजाज़ एहसन और सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से, सबका सब मैंने आपको एक प्रोग्राम में पेश कर दिया था आपके सामने। अगर आप देखना चाहें तो वो प्रोग्राम उठा के देख सकते हैं। लेकिन उसमें तो हम ये देख रहे हैं ना कि अभी तक तो उसका कोई सामने नहीं आया। जैसे कि जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका एक स्टेटमेंट ये सामने आई कि आइन की जब दोबारा या बार बार तशरीह होती है तो फिर इसके ऊपर जो है तनाज़ा खड़ा हो जाता है। वैसे तो मुझे इसके ऊपर एतराज़ है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक ऐसी है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी चीफ़ जस्टिस साहब से कि आइन की तशरीह जो है उसको तो बदला नहीं जा सकता। तो अगर आइन अपनी जगह पर मौजूद, अपनी जगह पर कायम, उसकी एक ही तशरीह हो सकती है, तो फिर ये क्यों होता है हमारे मुल्क में कि जब उसकी अगर किसी एक दफ़ा तशरीह हो गई और फिर किसी और मौके पर उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसकी तशरीह बदल गई। उसकी तशरीह कैसे बदल सकती है? उसकी तशरीह को तो नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि हम हालात को देखते हुए, हम डेवलपमेंट्स को देखते हुए उसकी तशरीह बदल जाती है, या अगर लोग बदल जाते हैं, कुछ बैठे हुए हैं जो कि अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो बदलती हैं तो उसके साथ तशरीह भी बदल जाए। क्या पूरी दुनिया में ऐसा किसी मुल्क में होता होगा? इससे हमें डर क्यों है? आपको 1000 बार भी आइन की हमें तशरीह करना पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करते हुए उसमें क्यों बदलाव आएगा। वो तो अपनी जगह पर लिखा, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो उसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी तशरीह कर रहे होते हैं वो उसकी अपनी मतलब से, वक्त के लिहाज से जो उनको चाहिए होता है वो उसको बदल लेते हैं। तो सर यही तो सारा रौला है, यही तो फड्डा है गया है कि यही तो हो रहा है हमारे इधर। जिसका जो दिल चाहता है वो वहाँ पर उठाकर, आइन को वहाँ से उठाकर वहाँ पर, आवाम तो नहीं रखती ना। ये तो वहीं पर होता है कि जो जहाँ पर आइन की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, वापस मुड़ते हैं उसी तरफ के जो ये बात की गई कि जनाब चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी सियासत आगे नज़र नहीं आ रही। कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि ये सवालात भी हुए हैं, ये बातें भी हुई हैं उस मीटिंग में। तो उसमें ये कहा गया है कि जो आइन है और जो कानून है उसके मुताबिक ही सब कुछ होगा और हर एक के साथ 9 मई के वाक़यात के उसमें तनाजुर में जिसके साथ जो सलूक होगा, तो अगर किसी का भी बेटा या बेटी या बहन या भाई जो भी होगा उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। अब इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर आप तक पहुंचाएं, और वो ये है कि इमरान खान के समन्स जारी हो गए हैं। नैब ने
عمران خان اور ان کی بیگم کو ایک بار پھر بلا لیا، اور جو اس میں سامنے آ رہے ہیں نوٹیفیکیشنز یا لیٹرز، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو اس ڈیٹ کو بلایا، آپ نہیں آئے، آپ کو اس تاریخ کو بلایا گیا، آپ نہیں آئے، آپ کو اس تاریخ کو بلایا گیا، آپ نے کہا بہت جلدی، ہم تو اتنی جلدی نہیں آ سکتے، آپ کو پھر اس وقت بلایا گیا، آپ نے پھر یہ بہانہ کیا کہ آپ نہیں آ رہے۔ تو اب آپ کو 26 کو 26 جون کو بلایا گیا، یعنی کہ کل کے دن منڈے کو، پیر کو پیش ہونا ہے 11 بجے صبح چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی بیگم صاحبہ کو۔ تو کیا گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس دن پیشی ہوتی ہے اس دن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ گرفتار ہو جائیں گے آج وہ، تو کیا اس دن بھی کوئی ایسا خطرہ ہے؟ اور اگر گرفتاری ہوتی ہے، ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب نے جو اندر کی خبریں دیتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ عید پر یہ پلان بنا لیا گیا۔ چلیں ہم یہ دیکھیں کہ اگر عید کے بعد بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد ملٹری ٹرائل جو ہے اس کے لیے تو جیسے کہ ہوم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر چیف جسٹس نے یہ کہا یا عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو پھر قانون کے مطابق ہی کام کیا جائے گا۔ اب قانون جو کہے گا اس کو ماننا پڑے گا، یعنی ان کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ تو جس نے فیصلہ کرنا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اینا نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اینا نے تے اینا نے کرنا ہے، یعنی انہوں نے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے تو جو قانون ہے اس کے مطابق آپ کو بتا دینا ہے، تو فیصلہ تے تسی کرنا ہے، تے فیصلہ کن نے کرنا ہے؟ فیصلہ ہم نے تو کرنا نہیں، تو جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہی فیصلہ کریں گے۔ اب لیکن اگر ہم اس کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پر بھی رکھ دیں تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی مستقبل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے یا یہ مطلب نکل رہا ہے یا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ ملٹری ٹرائل تو ایک الگ بات، لیکن گرفتاری اور سزا ہوگی، وہ کسی بھی قانون کے تحت ہو۔ اور جو بین لگنے کی بات ہے، کیونکہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ سیاسی مستقبل ختم ہے آگے، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر بین بھی لگے گا۔ اب دیکھیں اس میں جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے نا، جیسے کہ بار بار کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ جناب انہوں نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، کئی ایک مرتبہ وہ کہہ چکے، پہلے وہ ویسے اپنی سپیچ میں کہتے تھے، اس کے بعد جب ہم سب نے بات کرنی شروع کر دی کہ انہوں نے تو پھر ایک مرتبہ پکار لیا اور وہ مدد چاہتے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ڈائلاگ کرنا ہے، مجھے تو بات کرنی ہے، میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا بھائی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کھل کے بات کی، انہوں نے کہا ہاں جی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اب بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ بات ہوئی ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈائلاگ ہے وہ کس کا مینڈیٹ ہے؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کو اگر ڈائلاگ کرنا ہے تو ان کو حکومت سے کرنا چاہیے، وزیر اعظم سے کرنا چاہیے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں وزیر اعظم سے یا پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں اصل میں اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ جب ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور جمہوری رویوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں تو بات یہی ہے نا کہ ایک پولیٹیشین کو تو پولیٹیشین سے ہی بات کرنی چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ لیکن ہم یہ بھی کہتے رہیں کہ بہت سارے ایسے چانسز نکل چکے کہ جہاں پر بڑے اچھا ان کے پاس چانس تھا کہ وہ بات کر لیں، ان کو کہا جا رہا تھا اس وقت تو، لیکن وہ تو خیر ہم کیا دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر وہ پنڈورا باکس کھولیں گے اور بتائیں گے کہ اسمبلی میں اس وقت کیوں نہیں آئے، اور اس وقت کہا گیا بات کر لیں، نہیں اس وقت بیٹھنے کے لیے تیار تھے نہیں، لیکن ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کرنی ہے۔ تو کیا یہ جو ایک بات کہہ دی گئی کہ یہ تو مینڈیٹ جو ہے یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ وہ آپس میں بات کریں، وہ کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ پھر اس پہ یہ کہا جائے گا کہ یہ تو سیاست میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم تو جو ہے وہ اے پولیٹیکل بھی ہے، تو پھر کیا کریں گے خان صاحب؟ اس کا ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ خیر ہمیں پتہ چلی جائے گا، کیونکہ یہ تمام صورتحال جہاں پر کوئی بھی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی بھی بات چیت ہوئی ہے، کیا سوال ہوئے ہیں اور اس کے کیا جواب ہوئے ہیں، عمران خان کے پاس یہ بھی پہنچ ہی رہا ہوگا نا، صرف ہمارے پاس تو نہیں پہنچ رہا۔ کہ جب فارمر آرمی چیف ہوا کرتے تھے جنرل باجوہ، تو اس وقت جب وہ میٹنگز کیا کرتے تھے جرنلسٹوں کی، تو ان کو کہہ دیتے تھے کان میں چپ کر کے کہ بتانا نہیں ہے کسی کو، یہ صرف میرے اور آپ کے بیچ ہے، میرے اور آپ 20 سے 25 صحافیوں کے بیچ ہے، یہ صرف آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو ہم بار بار میں یہ کہتی رہی پروگرام میں کہ آپ اندازہ کریں کہ کتنے بولے ہیں باجوہ صاحب، کہ آج کل تو بات ایک سے دوسرے کے پاس چلے جائے تو وہ یوں بس کہتے ہیں آپ سے بات نکلی تو نکل گئی، تو پھر وہ آپ کی نہیں رہی بات۔ تو اس وقت جنرل باجوہ یہ کہا کرتے تھے 20-25 جرنلسٹوں کے ساتھ کہ یہ بات جو ہے یہ میرے آپ کے بیچ ہے، یہ آپ نے باہر نہیں نکالنی۔ تو میں اس وقت بھی کہتی تھی کہ دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینو کٹ دو، باہر نکال دو اینو، اور سب کو بتا دیں، اعلان کر دیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ نہیں بھی کہیں گے تو اعلان ہو جاتا ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف لندن سے دبئی پہنچ چکے ہیں، اور لاہور سے مریم نواز بھی دبئی جا چکی ہیں۔ اب نواز شریف دبئی میں کچھ دن رہنے کے بعد سعودی عربیہ چلے جائیں گے،
لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کیا مریم نواز بھی ان کے ساتھ سعودی عربیہ جائیں گی، لیکن وہاں پر کیونکہ ایک اکٹھ ہو رہا ہے اور کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں پی ایم ایل این پارٹی کے، تو یقینی بات ہے کہ وہاں پر بڑی اہم میٹنگز ہوں گی، اور جو اس وقت پاکستان کی پریزنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف لنڈن گئے، انہوں نے اپنے بھائی سے لمبی چوڑی ملاقات کی، اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ایک گھمبیر قسم کی گفتگو چلتی رہی ہے، جو حالات ہیں گھمبیر قسم کے اسی کے اوپر بات چیت ہوئی ہوگی۔ تو اس میں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ کیا دبئی یا سعودی عربیہ سے نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یا لنڈن واپس چلے جائیں گے، کیونکہ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ واپس آئیں گے، پاکستان آ جائیں گے یہاں سے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک ان کا جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم نہیں کی جاتی تب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اگر تو ان کا یہ فیصلہ ہے تو پھر مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ وہاں سے واپس لندن جائیں گے، اور اس کے بعد جب یہ سارا پروسیجر ہو جائے گا، ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی، تبھی وہ واپس آئیں گے۔ اچھا، جو الیکشن کی بات میں آپ کو یہ بھی بتانا بھول گئی کہ وہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوگا، بالکل آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا الیکشن، جو ٹائم فریم ہے اسی میں الیکشن ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اکتوبر نومبر کی، تو اسی میں یعنی اسی سال کے اندر الیکشن ہو جائے گا۔ تو چلیں، یہ تو ایک ڈیفائن ہو گیا، یہ بات سامنے آ گئی، اور اس پہ یہ اس لیے سامنے آئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سبھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دیکھیں نا، اگر آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی ہے یا اتھارٹیز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے جرنلسٹوں کی، اس کے اندر جب یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ٹائم پر ہی ہوگا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈرز اس بات پر ایک ساتھ ہیں۔ اقدار صاحب ہیں، وہ ایک سپیچ کر رہے تھے، ہاں جی، اور سپیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو 2-2 3-3 پینشنز لیتے ہیں ان کا ہم ختم کر رہے ہیں، کہ یہ کیا آپ نے جو ہے پکھنڈ بنا رکھا ہے، 2-2 3-3 پینشنز لیے جا رہے ہیں۔ تو میں تو اسی بات پر بڑی حیران ہوئی، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی 2-2 3-3 پینشنز بھی لے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ختم کریں، میں نے کہا بھائی کمال کی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک اچھا سٹیپ اٹھا رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ان کی سپیچ کا ایک اور حصہ تھا، اور اس حصے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ایک خصوصی فلائٹ کا انتظام کیا گیا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور اس پروٹوکول میں جو بھی پارلیمنٹیرین سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں حج کرنے کے لیے وہ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ کہ ایک پروٹوکول کے ساتھ فلائٹ کیوں؟ عام لوگ جس طرح حج کرنے جاتے ہیں آپ لوگ ویسے ہی حج کرنے جائیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایک پولیٹیشین ایک حملے میں بال بچے ہیں، اور ایسا ایک حملہ ان کے اوپر ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا اور اس میں بھی وہ بال بچے تھے، اور وہ ہیں امیر مقام پرائم منسٹر شہباز شریف کے ایڈوائزر۔ وہ مارتونگ میں نادرا آفس کے افتتاح اور جلسے کے لیے جا رہے تھے، نامعلوم افراد نے ان کے کانوائے پر فائرنگ کر دی، اور پھر ان کے گارڈز کی طرف سے بھی جوابی وار کیا گیا، تو جو مسلح افراد تھے وہ فرار ہو گئے، اور اس کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ تربت میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جو کہ ایک خودکش عورت تھی بمبار جس نے یہ حملہ کیا۔ اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کافی دن پہلے ایسا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ایسے ہی گروپ کی طرف سے، باغی گروپ کی طرف سے، ایک خاتون بہت پڑھی لکھی، ہائیلی کوالیفائڈ، جنہوں نے ایک یونیورسٹی کے باہر ایسا حملہ کیا تھا، ان کے پرنسپل اور سٹاف کا وہ انتظار کرتی رہی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو اڑایا وہاں پر باہر، اور اس کی ساری خبریں ہم نے آپ تک پہنچائی کہ کمشنر روڈ پر خودکش دھماکے میں ایک پولیس اہلکار بھی شہید ہوا، تربت میں خودکش حملہ کرنے والی ایک خاتون تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں ہمارا پولیٹیکل کرائسس تو ہے ہی، اور آئینی اور قانونی جو عدالتوں میں چل رہا ہے وہ بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا عفریت جو ہے وہ بھی سر اٹھا رہا ہے ایک مرتبہ پھر، اور اس طرح کے حملے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کافی عرصہ پہلے، کافی دن پہلے اس طرح کے حملے ہوئے تھے جو اب دوبارہ سے ہو رہے ہیں۔ چلیں اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات